देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हरामखोरी से होशियार, महंगाई की तलवार और कोरोना के वार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कारोबार में मुनाफा जायज रहे तो तिजारत सवाब बन जाती है, सबका घर चलता है, कारोबार बढ़ता है और खरीदने वालों की सफेद पोशी का भरम भी कायम रहता है। लेकिन जब मुनाफाखोरी हद से बढ़ जाए ना तो तिजारत नहीं रहती बल्कि हराम खोरी बन जाती है। रमजान मुबारक में तो ये मुनाफाखोर खुल्लम खुल्ला हराम खोर बन जाते हैं। अब ये हराम खोरी नहीं तो और क्या है कि खैरपुर का वो किसान जो खजूर पैदा करता है, आड़ती उस किसान से 1 किलो खजूर सिर्फ 50 रुपए में खरीदता है। 50 रुपए में खरीदी गई यही खजूर जब आपके इफ्तार दस्तरखान तक पहुंचती है तो इसकी कीमत 300 रुपए हो जाती है। यानी खेत से दस्तरखान तक 250 रुपए की हराम खोरी। टंडोयार में केले उगाने वाले किसान को 1 दर्जन केले के सिर्फ 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब मार्केट से वही केला खरीदता है तो 1 दर्जन के 250 से 300 तक अदा करता है। यानी किसान से मार्केट तक 270 रुपए की हराम खोरी। ये मुनाफाखोर आलू के नाम पर आवाम को उल्लू बनाने से भी बाज नहीं आते। ओकाड़ा में पैदा होने वाला आलू किसान से सिर्फ 20 रुपए फी किलो खरीद कर लाने वाले मंडी में इसकी कीमत 60 रुपए फी किलो कर देते हैं। यानी आलू के 1 किलो में 40 रुपए की हराम खोरी। इन नाजायज मुनाफाखोरों को अच्छी तरह से मालूम है कि मिर्च के बगैर खाना बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मिर्चों में हराम खोरी भी कहीं ज्यादा है। किसान से सिर्फ 20 रुपए किलो खरीदी गई लाल मिर्च हमारे किचन तक आते आते 1000 रुपए फी किलो की हो जाती है। यानी सुर्ख मिर्च में 980 रुपए की हराम खोरी। इसके अलावा प्याज की कीमत इसके किसान के लिए सिर्फ 3 रुपए किलो होती है, लेकिन 40 रुपए अदा करने पर यही प्याज हमें 8 आंसू रुलाती है। तो अच्छा है और बहुत अच्छा है कि समा टीवी इन नाजायज मुनाफाखोरों और हरामखोरों को बेनकाब कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस नाजायज मुनाफाखोरी पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जो वजीर आजम के मावुन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हैं, और अल्लामा अमीन शहीदी साहब मजहबी रहनुमा प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हाफिज अब्दुल्ला साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, मैंने अभी जो इंट्रो दिया उसमें आपने देखा कि कुछ चीज़ों के हवाले से हकाइक की निशानदेही की है, और ये सब कुछ आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में इसी हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। मुनाफाखोरी पर ज़रूर बात कीजिए, मुनाफाखोर ज़रूर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या हुकूमत इससे बरी उज़्ज़मा हो सकती है? चूँकि सर इस हुकूमत ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फारस बीबी, आपने बिल्कुल जो तमहीद जो इब्तिदा बांध ली, मेरे ख्याल में आपने समंदर को, दरिया को कुएं में बंद कर दी। मेरे ख्याल में तफसील की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन टॉक शो का तकाजा है कि कुछ बोलना पड़ता है। हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है जी। आप खुद देखिए कि हुकूमत की तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं। कौन सा मसला है जो हुकूमत ने हल किया है? ये किस किस्म की हुकूमत है कि वो महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो बेरोज़गारी का खात्मा भी नहीं कर सकती। ये किस किस्म की हुकूमत है कि इस तकरीबन 3 साल में वो आवाम को किसी भी ज़िंदगी की किसी भी यूनिट में, किसी भी शोबे में वो रिलीफ न दे सके। यानी हमें कोई नहीं बता सकता इसके अलावा कि हुकूमत का पूरी तवानाइयाँ, उनकी अकल और दानिश इस बात पर सर्फ होती है कि हमने अपोजिशन को किस तरह रेस करना है, उनको किस तरह क्रैश करना है, कौन सी गालियां डिक्शनरी में ढूंढ के हमने उनको बकना है। इसके अलावा मुझे बताइए कि हुकूमत ने और उनकी तर्जुमानों ने और क्या किया, मुझे एक वजीर का बताइए। अब एक सवाल, क्या ये वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि आप 40 रुपए की चीज़ खरीदें और 100 रुपए की बेचें, या 100 रुपए की खरीदें और 400 रुपए की बेचें? देखें हाफिज साहब, जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, और अब जब इनकी हुकूमत अगर कल को नहीं भी रहती तो भी ऐसे ही सब कुछ चलेगा, कुछ नया नहीं होगा। अगर हुकूमत का डंडा लोगों को नजर नहीं आ रहा तो अल्लाह का खौफ नहीं है? देखिए, तो हुकूमत का डंडा जब नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत है नहीं। जब हुकूमत है नहीं तो उनका डंडा कहाँ है?
اس لیے حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے کہ ان کو فوج طلب کرنا پڑا جی، ان کو رینجرز طلب کرنا پڑا. جب حکومت لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت ہے نہیں, تو مہنگائی کی وجہ سے تو بھی حکومت کہاں طلب کھڑی ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں بھی تو کرونا کی وجہ سے کیا ہے. دیکھیے کورونا کی یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک طرف آپ کو کورونا نے لپیٹ میں لیا ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف حکومت کی نااہلی ہے, تیسری طرف انفرادی طور پر ذاتی طور پر کاروباری حلقہ کا یہ منافع خوری اور حرام خوری, یہ ظلم اور بربریت ہے. منافع خور اور یہ جو تاجر ہیں ان کو نہیں پتا ایک حد سے زیادہ جب آپ منافع کمائیں گے تو وہ بھی پھر حرام کے زمرے میں ہی آتا ہے. سر دیکھیں نا, رشوت ہوئی یا پھر حرام مشروبات, صرف کیا یہی حرام ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ حرام خوری نہیں ہے, یہ منافع خوری نہیں ہے, زیادہ منافع لینا. منافع خوری بذات خود حرام خوری ہے, یعنی آپ لوگوں کی مجبوری سے پیدا اٹھاتے ہیں. بالکل, جہاں موقع مل رہا ہے. ایک طرف حکومت نے وہ سہولیات نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کی آمدن بڑھ جائے, جی وہ ہے نہیں. آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے, بلکہ ڈوب چکی ہے ہر فرد کی. آپ نے مرچ کی مثال رکھی, پیاز کی قیمت آپ نے سامنے رکھا, دال, آلو, چینی. آپ چینی دیکھیے, یعنی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں 4-5 دہائیوں میں کہ لوگ 1 کلو آدھا کلو چینی کے لیے لمبی لمبی قطاریں بنا کے وہ کریں, سیاہی کے نشان لگ رہے ہیں. ہاں, باقاعدہ شناختی کارڈ پر نشان لگانا, اس کے بعد پھر آپ نے نہیں آنا. بابا مدینے 2 کلو چینی پوری فیملی کے لیے, اور وہ بھی مل جائے تو آپ بتائیے, وزراء بھی اسی قسم کی چینی لیتے ہیں, وہ بھی لین اور قطار میں کھڑے ہو کے لیتے ہیں. کیا ان کی تنخواہیں اس حکومت کے آنے سے بڑی نہیں ہے؟ کیا ان کے بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں؟ اللہ کرے ان کو چینی لینی پڑے, ان وزراء کو بھی, تو ان کو پتا چلے کہ کس طرح سے رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کی. آپ نے 22 کروڑ عوام کو گداگر بنا دیا. آپ نے آدھا کلو چینی لینا ہے, جا کے بنگ بوسڑے اٹھا کے پھر نہیں آنا. وہ بھی آج بھی میں سن رہا تھا, اسی آپ کے میڈیا پہ میں سن رہا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اپنے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور دوسرے جو غیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کل آ جاؤ, پرسوں آ جاؤ. آپ نے اسی مظلوم عوام کے لیے مہنگائی مارچ کر رہا تھا نا. مجھے اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے مہنگائی کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ آپ کیوں ناکام رہے؟ آپ صحیح حکومت کی پہ الزام لگا رہے ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن آپ کیسے متحد کرتے ہیں اس عوام کو؟ آپ میں تو خود پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آپ تو خود متحد نہیں ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لڑ رہے ہیں اتحاد میں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے عوام کی آواز بن چکی تھی, مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اس نالائکی اور نااہلی کے خلاف, اس حکومت کی ناکامی کے خلاف, اس تباہی اور بربادی کے خلاف پھر مفادات آڑے آ گئے آپ لوگوں کے. لیکن 1-2 پارٹیوں کی جو کچھ انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ہماری تحریک کو بہت بڑا نقصان پہنچا. انشاءاللہ ایک نئی قوت کے ساتھ, جوش و جذبے کے ساتھ, عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اس دربدری, تباہی و بربادی کے خلاف ہم نکلیں گے. کم سے کم آواز تو دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بغیر نکلیں گے؟ پیپلز پارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں, آپ اپنے استعفوں کو واپس لیں, نظر ثانی کریں, اس فورم کو استعمال کر کے, لیکن اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اوکے, علامہ طاہر رشفی صاحب, سر یہ 500-600% منافع کا جواز یہ اسلام میں یا کسی قانون کے روح سے سر یہ بنتا ہے؟ یہ منافع خوری نہیں ہے تو سیدھی سیدھی حرام خوری نہ کہا جائے اس کو؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ نے آج یہ جو ایک جملہ نیا نکالا ہے حرام خوری والا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی, ایک بار یہ جملہ سن کے نہیں ہم منافع خور کہتے تھے, ناجائز منافع خور کہتے تھے, لیکن یہ جو آج آپ نے جملہ کہا, میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہلا دینے والا ہے, اور ہم سب کو اب ان منافع خوروں کے لیے, ناجائز منافع خوروں کے لیے اور مہنگائی کرنے والوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے, اور کہ یہ ناجائز منافع خور اور مہنگائی کرنے والے اور کم تولنے والے جو ہیں یہ حرام خور بھی ہیں, کیونکہ واقعی ناجائز طریقے سے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو جو عوام کی روزمرہ زندگی کی اشیاء کو جو ہے وہ مشکل بنا دیں, حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اس کو ایسے لوگوں کو ملعون کہا ہے, یعنی لعنت زدہ لوگ ہیں یہ, جو لوگوں کے زندگی کی روزمرہ. پھر رمضان میں دکھ کی بات تو یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر, حتیٰ کہ اب تو جو
جنہیں ہم کفر کے ممالک کہتے ہیں جی وہاں پر بھی رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں اچھا طاہر اشرفی صاحب پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ لیمو جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ گندم چینی اور پیٹرول ادویات اور گیس یہ اوپر بیٹھی اشرافیہ اس میں اربوں روپے بنا رہی ہے تو سر پھر وہ جو لوگ ہیں پھر سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی 100 کا 400 بنا لیں. آپ دیکھیں عمران خان کتنی بار اس حدیث کا حوالہ دے چکے ہیں بلکہ بار بار ہی دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہاں پہ طاقتوروں اور وہاں پہ کمزوروں کے لیے الگ الگ قانون تھا. سر ذرا ایمانداری سے بتائیں 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو, آدھا درجن رپورٹس آ گئیں, ابھی تک کسی طاقتور کے خلاف کارروائی ہوتی دیکھی ہے آپ نے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, یہ جو آپ کا سسٹم اور نظام ہے اس میں آپ کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر سکتے. اب طاقتور تو چھوڑ دیں, آپ کے ہاں لوگوں کی کرپشن جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سب کو پتا ہے 20 سال مقدمات چلتے ہیں اور اس کے بعد معاہدے ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. ایک کیس میں 270 پیشیاں ہوئیں اور 125 میں میڈیکل لگایا گیا کہ جی بیمار ہیں صاحب. تو آپ کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ جتنا مرضی اوپر, اور یہ میں کہہ چکا ہوں حکومت کے ہاں بھی کہہ چکا ہوں, باقی میڈیا پہ بھی ہم روز کہتے ہیں کہ اوپر آپ جتنا مرضی مینیج کر لیں. درست کس نے کرنا ہے؟ آپ حکمران ہیں. محلے کی جو دکان ہے وہاں پر آپ کو آپ حکمران ہیں, درست کس نے کرنا ہے؟ سر دیکھیں ابھی چلتے ہیں کسی تاجر یا دکاندار کے پاس, آپ اسے ناجائز منافع خوری کے بارے میں پوچھیں, وہ کہے گا پیچھے سے ہو رہا ہے. پیچھے والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں اوپر سے ہو رہا ہے. اوپر والوں کے کھرے ملتے ہیں اس اشرافیہ کے ساتھ مل کے. تو پھر یہ حکومت کس طرح اس کی رسپانسبل نہیں ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ذمہ دار آپ لوگ ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا آپ کو, میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ اصل مسئلہ جو ہے وہ اگر مجھے بیان کرنے دیں تو میں یہ عرض کر دوں کہ اوپر جتنا مرضی مینیج آپ کر لیں, 85 روپے کی چینی دینی ہے, نیچے جو آپ کا دکاندار ہے اس نے ڈی سی صاحب کی لسٹ بھی لگائی ہوئی ہے, اس نے ڈی سی کا ریٹ بھی لگایا ہوا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالتا ہے اور 120 کی بیچتا ہے, 110 کی بیچتا ہے. کیا کرے گا مجسٹریٹ, کیا کرے گا ڈی سی, اور پھر کوئی اس کی شکایت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور یہ کوئی خالی عمران خان کے دور میں نہیں ہو رہا ہے, ہر دور میں یہی کچھ ہوتا ہے, اور رمضان میں بالخصوص یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے اوپر والوں پہ ہاتھ ڈالے, آپ حشر دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے کہ چینی مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر ملنے کی باتیں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں آپ کے, پھر ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتی ہیں. جب آپ نے مافیا کہہ دیا تو مافیا سے تو نہیں ملنا چاہیے. اگر کسی مافیا کو, اگر کسی مہنگائی کرنے والے کو, عوام کے لوٹنے والے کو کوئی بھی ریلیف دیتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. علامہ صاحب یہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں کروں تو جائز ہے, کوئی اور کرے تو ناجائز ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ چینی کے معاملے پہ ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ساری جماعتیں کو بھی ترین صاحب اچھے لگنے لگ گئے ہیں, اور پی ٹی آئی سے بھی جو ہے ابھی اس کا ثابت کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ نے دیکھ لیا مہنگائی کی وجہ سے ہاتھ ڈالنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سر آپ کو پتا ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام اب بد دعائیں دینے لگی ہے. سر آپ دیکھیں حکومت, یہ جو حکومت اس وقت ہے اس کے سب سے بڑا اس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست ہم نے بنانا ہے. جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بھی وہ مثال کے طور پہ بار بار پیش کرتے ہیں کہ دریا فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. علامہ طاہر اشرفی صاحب, یہ جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے عمران خان سے سوال نہیں ہوگا؟ بالکل سوال ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, لیکن اپنی کوشش کرنا. وہ میرا جہاں تک ذاتی میری معلومات بھی ہیں اور خیال بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ مہنگائی ہے, اور ان کا ایک بہت بڑا وقت اس مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے گزرتا ہے. کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. یہ میں خالی عمران خان یا کوئی بھی ہو, میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست اگر آپ کو بنانی ہے تو اس کے لیے سب کو محنت کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, خالی عمران خان کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. کیا فوج بلانی پڑے گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں؟ ایک منٹ, یہ اسی جو فوج جس مقصد کے لیے بلائی ہے, مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ کون سا ذریعہ ہے جو نئی حکومت نے استعمال کیا, لیکن کیا کوئی یہاں ماسک پہننے کو تیار ہے؟ کیا کوئی یہاں جو ہے مجمع عام آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے آپ کا وہ کہتا ہے کرونا ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اس پہ جو آپ کے بڑے بڑے علماء اس کا شکار ہو گئے، بیمار ہو گئے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کفر کی سازش ہے. ٹھیک ہے، ادھر آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈا چلائیں گے. ڈنڈا چلانے سے کام ہوتا ہے. ہمیں خود نہیں نظر آ رہا کہ ابھی ہندوستان کا کیا حشر ہو رہا ہے. ہمارے بھی کوئی حالات اچھے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر اپنا کرم کر دے. لیکن جو کرونا کے ہمارے حالات ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن کیا اس کے اوپر ہم سب تیار ہیں؟ جو وین یا جو سوچ ہے کہ کرونا سے کیسے نکلنا ہے. میں آگے ذرا اس پہ بات کرتی ہوں. امین شہیدی صاحب سے بھی ذرا مہنگائی پہ بات کر لوں، پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، سر منافع خوری اور ناجائز منافع خوری میں جو فرق ہے نا وہ ہر کوئی جانتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ لالچ اس معاشرے سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ سر دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا نا، لیکن یہاں پہ لگتا ہے کسی کو نہ آخرت میں جواب دہی کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی دنیاوی قوانین کا کوئی خوف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی ہمیشہ اسی طرح کی روایت چلی آ رہی ہے کہ سپر سٹورز میں بھی اور یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر بھی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، قیمت بڑھائی جاتی ہے، لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، چینی مہنگی دی جاتی ہے اور باقی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ درست ہیں. لیکن مجموعی طور پر ان 3 سالوں کے اندر مہنگائی جہاں تک پہنچی ہے، کل ہی کی بات ہے، کچھ یہ جو غریب غربا تھے ان کے لیے راشن لینے کی بات ہو رہی تھی، تو جا کر کسی سپر سٹور سے راشن لیا اور جب دیکھا تو پچھلے سال کی نسبت اس سال بل میں، صرف پچھلے سال کی میں بات کروں، تقریباً 35 سے 40% اضافہ ہو چکا تھا. یہ تو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، یہ تو آپ کی اس اندھے پن کی وجہ سے ہے کہ معاشرے میں غریب کو اب جینے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ کیا ہیں؟ کل آپ کا وہ یونیورسٹی کا جوان جو فیس نہیں دے سکتا ایک گن ہاتھ میں لے کر نکلے گا، گلی کوچوں میں لوگوں کو لوٹے گا. کل وہ نکلے گا ڈکیت بنے گا، کل وہ نکلے گا قاتل بنے گا، کل وہ نکلے گا لٹیرا بنے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں غربت اور بھوک کے مارے نوجوانوں کو ہم خود بخود اس جرم کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا پورا معاشرہ جنگل بن جائے گا. اور اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کی بالکل نہ فکر ہے، نہ ان کو پرواہ ہے اور نہ ان کو علم ہے، جنہوں نے خود جا کر کبھی 1 پیسے کی چیز نہیں خریدی. آپ نے کہا کہ سر یہ 1 پیسے کی چیز نہیں خریدتے، یہ وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں ٹی وی میں کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، توجہ ہم اسی پہ دے رہے ہیں کہ مہنگائی کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے. اور جہاں تک توجہ دے رہے ہوں گے اوپر کی سطح پہ توجہ دے رہے ہوں گے، لیکن اس درد کو وہ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے جو درد ایک مزدور کے دل میں ہے، ایک عام کارکن کے دل میں ہے، جو اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں مہینے کی 15 تاریخ ہی کو پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے کہ باقی 15 دن کیسے گزریں گے اور ہم کس سے قرض لے کر باقی 15 دن گزار سکتے ہیں. کیا علماء نے، اس بندے کی جو پریشانی ہے، کیا علماء نے محسوس کیا ہے؟ چلیں حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ سزا جزا کا تعین نہیں کر پا رہی، قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، لیکن کیا علماء نے اپنا کردار ادا کیا؟ کیا آپ لوگوں نے عوام کو یہ آگہی دے دی ہے کہ جائز اور ناجائز منافع خوری کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے؟ صرف یہاں پر منافع خوری کی بات نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کی بات ہے، ڈاکے کی بات ہے، لوٹ کی بات ہے. ڈاکہ ڈالنا اور 2 روپے کی چوری کرنے میں بڑا فرق ہے. یہاں پر آپ کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے سرمایہ داروں کو تحفظ دینے اور غریب کا خون نچوڑنے پر. اب اس میں علماء جو اس وقت آپ کے پینل پہ 3 شخصیات ہیں، تینوں یہی بات کر رہی ہیں، ایک حکومت میں ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ معاشرے کے اندر کون ایسا ہوگا جو اس طرح کی چور بازاری اور لوٹ کی صورتحال کو دیکھے اس درد کو خود بھی محسوس کر رہا ہوں. میں خود مارکیٹ گیا ہوں تو میں نے جب وہاں پر صورتحال دیکھی ہے تو میں اپنے اندر جو درد محسوس کر رہا تھا اس کے والے سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے وزراء، یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز جو کروڑوں خرچ کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، ان کو کبھی اس درد کا احساس ذرہ برابر بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ انہوں نے کبھی اس درد کو چکھا نہیں ہے، کبھی انہوں نے اس گرمی کو چکھا نہیں ہے. جی ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب ذکر کر رہے تھے دیگر ممالک کا. سر جو غیر مسلم ممالک ہے وہاں پہ بھی دیکھیں جب تہوار ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، وہاں پہ بڑی اسپیشل آفرز لگائی جاتی ہیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن ہمارے یہاں رمضان کی اگر اسپیشلی بات کریں تو پتہ ہے نا قیمتیں جو ہیں وہ دگنی تگنی کر دی جاتی ہیں. لگتا ہے کہ بس یہی ٹائم ہے، کما لو کھا لو اسی کے اندر. ان رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ بالکل
سب سے پہلا کام عقیدہ ہے. اگر انسان کو قیامت اور قبر میں سوال و جواب پر یقین ہو تو وہ اس کام سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. لیکن یہ یقین کافی نہیں ہے. اللہ نے بھی جب یہ مفاہیم اتارے انسان کے ذہن میں تو اس کے بعد ساتھ میں ڈنڈے کا تصور بھی اتارا. یعنی اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اوپر سے ڈنڈا برسے گا. حکومت کا کام یہ ہے کہ قانون کے نفاذ کے لیے اخلاقی رویوں کی ترویج کے ساتھ ڈنڈے کا استعمال بھی کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈرائیور یو اے ای میں بالکل اچھا بن جاتا ہے اور یہاں پر آ کے تمام قوانین توڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈے کا تصور ہے. اب جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پرائس لسٹ کے لٹکنے کے باوجود مہنگی چیزیں بیچی جاتی ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو کون پوچھے گا؟ حکومت. کون پوچھے گی؟ انتظامیہ. جب انتظامیہ ہی جب جا کر اپنا بھتہ لے کر واپس آ جائے گی تو پھر پوچھنے والا کس قبر سے آئے گا؟ وہ تو نہیں پوچھ سکتا. لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ جن حکمرانوں کے ہاتھوں میں قانون کے نفاذ کی طاقت ہے وہ اگر قانون نافذ نہیں کریں گے تو کبھی بھی پاکستان کے معاشرے کا مستقبل بدل نہیں سکتا. جب تک کرپشن کا یہ نظام رہے گا کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی صرف اس معنی میں آئے گی کہ کرپشن میں اضافہ ہوگا, خودکشیوں میں اضافہ ہوگا, چوری اور لوٹ میں اضافہ ہوگا. یہ تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ تبدیلی تب تک نہیں آ سکتی جب تک قانون سب کے لیے برابر اور اس کا نفاذ عملی طور پر شکل میں نہ آئے. ٹھیک. حمداللہ صاحب, بڑا مسئلہ جو اس وقت مہنگائی ہے رمضان میں, اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب کرونا کی جو بات علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی کر رہے تھے, میں ذرا بریک لے لوں پھر اس سے بات شروع کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. حافظ حمداللہ صاحب, کرونا پہ اگر بات کی جائے, دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے سر, اور چونکہ خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں ایس او پیز کے حوالے سے, کرونا ایس او پیز کے حوالے سے, تو فوج طلب کر لیا حکومت نے. آپ کے خیال میں کیا یہ اچھا کیا ہے, اس حکومت کی ناکامی ہے, یا پھر بطور معاشرہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے, چونکہ بات وہی ہے کہ ڈنڈے کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے ہمارا؟ دیکھیے فارس, ڈنڈے کی بات ہوئی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت بذات خود ڈنڈے کے بل پہ کڑی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی, یہ پارٹی, تو اس وقت وہ امپائر کی انگولی کی بات کرتے تھے. اب تو انگولی کے ساتھ ڈنڈا بھی استعمال ہو رہا ہے نا. تو جب حکومت بذات خود ڈنڈے پر کڑی ہے تو ڈنڈے کے بغیر کیسے راہ راست پہ آئے گی؟ اگر ہر وزیر کو صبح اور شام 5-5 چتر 10-10 چتر مارے نا, وہ خوش ہوتے ہیں میری وزارت مجھ سے مت لے. لہٰذا یہ صرف اس پر خوش ہے کہ گاڑی ہو, دفتر ہو, وزارت ہو, ڈنڈا ہو اور ڈنڈے کے ساتھ جھنڈا ہو. اس کی یہ خواہش ہے. اس کے علاوہ عوام, کیونکہ یہ عوام کے بل پہ آئے نہیں ہے حکومت میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کرونا کی بات کی, گزشتہ سال بھی کرونا کی وبا بیماری تھی, آج بھی دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ فگر میرے سامنے پڑا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹوٹل کتنے مریض ہیں, 7,95,000 کچھ ابو یہ مریض ہے, اور اس میں جو ایکٹیو کیس ہے وہ 88,000 ہے, 88,000, اور جو لوگ یومیہ مرتے ہیں, موت کے منہ میں جاتے ہیں, وہ تقریباً 150 ہے. آپ کے پڑوس میں انڈیا کیا بہت برے حالات, وہاں تو 3 لاکھ پیشنٹس روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں, روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں. آپ کا تو تقریباً 5,000-6,000 ہوتے ہیں روزانہ پیشنٹ. اللہ رحم کرے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب حکومت کیا کر رہی ہے. میں آپ کو گزشتہ سال کی ایک معمولی سی جھلک پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے فوج مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا, یا حل کر سکتی ہے فوج کو دیکھ کے لوگ بھی کچھ خیال کریں گے؟ انڈیویجولی بھی تو خیال کرنا ہے. دیکھیں, انفرادی طور پہ دیکھو نا, آپ نے فوج تعینات کی اس مقصد کے لیے کہ ایس او پیز پہ عمل ہو جائے, حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس او پیز پہ عمل ہو جائے, احتیاطی تدابیر پہ عمل ہو جائے. کل آپ کی وفاقی صوبائی مشیر اطلاعات فردوسہ شکاوان آج سے 2 دن پہلے ایک سکوٹر رکشے کی افتتاح کرتے ہوئے سینکڑوں لوگ ہجوم ان کے ارد گرد, کسی نے نہ ماسک رکھا ہے نہ وہ فاصلہ ہے بیچ میں. جب آپ کے حکمران خود اس ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ عوام کو کیسے آمادہ کریں گے؟ اور یہ ایک سے دوسرے کو وبا ہے لگتی ہے. تو یہی ہے نا, جب آپ حکمران خود ایس او پیز کی مذاق اڑاتے ہیں, حکمران خود اس نے اس بیماری کو مسخرہ بنایا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ سپریم کورٹ میں
چیئرمین NDMA نے ایک رپورٹ پیش کی، اس میں انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا، سپریم کورٹ نے پوچھا چیف نے کہ کتنے خرچ ہوئے ہیں رقم، 500 ارب روپے کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ پر پیشنٹ 25 لاکھ روپے۔ تو جج نے کیا پوچھا کہ اچھا بند کمرے میں رکھتے ہوئے بھی 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیسہ آتا ہے، ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے۔ آج تک ہم نے کورونا کی روک تھام کے لیے خود ویکسین کا بندوبست نہیں کیا۔ آج بھی یہ کورونا کی بیماری کی روک تھام کے لیے ہم خیرات پہ گزارا کرتے ہیں، یا چین سے خیرات مانگ رہے ہیں، یا روس سے خیرات مانگ رہے ہیں، یا کسی اور ملک سے۔ اس مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک پر جو مسلط کیا گیا ہے وہ خود پوری زندگی خیرات پہ گزاری ہے۔ یار یہ ملک شوکت خانم جیسا نہیں چلتا، یہ ملک ہے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی شوکت خانم ہسپتال نہیں ہے کہ یہ خیرات پہ چلتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ایٹمی ملک، اس ایٹمی ملک کے پاس ویکسین نہیں ہے، بڑا مسئلہ اویلیبل نہیں ہے، قانون بنا رہے ہیں اور SOPs بنا رہے ہیں، لیکن ویکسین کا کوئی پتہ نہیں۔ اور ویکسین کس کے لیے؟ VVIP کے لیے ویکسین ہے۔ سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اور اپنے فیملی کو وہ لگا دیں۔ کیا اسی لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا تھا؟ یاد ہے جب کرونا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس سے پہلے انہوں نے وہ ویکسین کی ڈوز لگائی تھی، تو انہوں نے مولانا صاحب نے ان کی صحت کی دعا بھی کی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد کرونا ہو گئی ہے، یا تو کرونا جھوٹ ہے یا پھر ویکسین فراڈ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا تاثر جائے گا عوام میں؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے بالکل ٹھیک کیا مولانا، یہ مذاق اڑا کے ٹھیک کیا۔ میں کہہ رہا ہوں مولانا نے اس لیے کہا کہ دیکھو کورونا اتنا حساس بیماری ہے، اور وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خود اس بیماری کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ویکسین فراڈ ہے یا بیماری فراڈ ہے۔ یہ تاثر دینے کے لیے، یہ میسج، یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ملک کے وزیر اعظم کہتے ہوئے، ایک ذمہ دار منصب پہ ہوتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، دن میں 4 بار تقریر کرتے ہیں، لیکن آپ اس SOPs کے خیال نہیں رکھتے۔ یعنی کہ مولانا صاحب طنز فرما رہے تھے اس وقت؟ نہیں، وہ ایک پیغام دے رہے تھے، یہ پیغام دے رہے تھے، لائٹ موڈ میں پیغام دے رہے تھے۔ مولانا صاحب دیکھیں ایک بڑے عالم دین ہیں، ایک بڑے عالم دین کے بیٹے بھی ہیں، بڑے سیاستدان کے ساتھ ساتھ ان کو لاکھوں لوگ یہاں پہ فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ PDM کی انہوں نے خوب متحد اس کو رکھا، حکومت کے خلاف بے شمار پریس کانفرنسز اور جلسے کر دیے۔ سر آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑی کرونا کے حوالے سے آگاہی بھی اس قوم کو دینی چاہیے تھی؟ ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے، یا صرف طنز کرنا ہے اور مذاق اڑانا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی تقریر، مولانا صاحب کی بات کو میڈیا سینسر کرتے ہیں، وہ تو چلاتے ہی نہیں۔ کرونا پہ اگر وہ آگے پھیلائیں گے ہم سینسر کریں گے اس کو۔ وہ صحیح ہے، لیکن جو وزیر عمران خان کے بارے میں مولانا نے بات کی بالکل ٹھیک کہا۔ عمران خان نے اس ملک کو بھی مذاق بنایا، میرا سوال ٹھیک تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کورونا کو بھی مذاق بنایا۔ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم نے ابھی تو آپ متحد نہیں ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ورنہ پھر اس حالات میں بھی آپ جلسے کریں گے اور حکومت کہے گی کہ آپ بھی ایک وجہ ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھیے PDM کی ایک بڑی جماعت نے کراچی کا جلسہ کینسل نہیں کیا۔ سر ابھی پاکستان مسلم لیگ نے ہمارے متحد بھی آپ نہیں ہیں نا، ابھی تو آپ بکھرے ہوئے ہیں، 8 جماعتی آپ کی PDM رہ گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا آپ شکار ہیں۔ آپ اگر PDM افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ دیکھیں فارس، اگر آپ PDM پہ بات کریں گے تو وہ ایک الگ موضوع رکھے، ساتھ ساتھ کر لیں، اس کو بھی ملا لیں، کیونکہ اس کا مقصد بھی عوام ہی تھا، مہنگائی کے لیے نکل رہے تھے۔ میں نے بات سنی، اگر آپ کورونا پہ بات کریں گے تو سب سے بڑی وائرس اس 22 کروڑ عوام کے لیے حکومتی وائرس ہے، سرکار کی وائرس ہے، عمران کی حکومت کی وائرس ہے۔ اگر آپ نے ان مہنگائی کی بیماری سے عوام کو حکومت کے نمائندے سے پھر بات کر لوں، اگر آپ نے مہنگائی سے بے روزگاری سے چھوٹ دینی، آپ نے عمران کی حکومت سے چھوٹ دینا ہوگا۔ بات سن لیں نا، آپ میری بات سن لیں، اس لیے میں پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں بھی جو ہے حافظ صاحب سے ممکن ہے 4 کلمے زیادہ بد زبانی کر لیتا، لیکن میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کون سی بد زبانی؟ میں بھی بہت کہہ سکتا ہوں، میں بھی جوتوں کی بات کر سکتا ہوں، مجھے بھی چھتر مار دیں اور چھتر کہنا آتا ہے۔ میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے بھی سارا کچھ پتا ہے اس ملک میں کون کس کے بوٹوں میں بیٹھ کے کہاں تک آیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کس کے جوتے چاٹ کے کون کہاں تک آیا، لیکن میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں یہ باتیں جن لوگوں کو الحمدللہ اگر پاکستان میں انڈیا سے حالات بہتر ہیں، دنیا سے حالات بہتر ہیں، تو وہ اس حکومت کی کوئی تو پالیسی ہوگی جس کی وجہ سے بہتر ہے۔ اور
اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. مہنگائی جو ہے یہ مہنگائی کسی ایک فرد کا یا حکومت کا، یہ ہر رمضان میں مہنگائی ہوتی ہے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انسان اس حد تک میں نہیں جا سکتا ہوں. میں احتجاجاً آپ کا پروگرام سے جا رہا ہوں کیونکہ سر احتجاج نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں علامہ صاحب اس طرح جانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ پورا موقع لیں. کا عالم یہ ہے، آپ آرگیومنٹ دیں. جہالت کا جن لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کرونا ویکسین کتنے دن بعد اثر انداز ہوتی ہے، کاش یہ پہلے پتہ کر لیتے کہ کرونا ویکسین لگوانے کے کتنے دن بعد اس کے اثرات آتے ہیں، کتنے دن بعد وہ جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک ان کا حافظ صاحب پلیز میں آپ کی بات میں نہیں بولا، اس لیے فارس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ آپ جائیں نہیں. آپ ذرا 2-3 سوالوں کے جواب دے دیں. میں نہیں گیا سر ایک سیکنڈ. اگر اس کے باوجود عوام نے ایس او پیز کی پابندی نہ کی، یہ جو بات ہے نا کہ جوتے مارنا اور چتر کھانا، مجھے پتا ہے کون کہاں سے چتر کھاتا رہا ہے. میرے سامنے ساری ہسٹری ہے، کون کس کے بوٹ چاٹ کے کہاں تک پہنچا ہے. میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس میں. اس لیے بڑی مہربانی فرمائیں، رمضان کا مہینہ ہے. اگر آج انڈیا میں تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا تو اللہ کے بعد یہ اس حکومت کی وجہ سے ہے. ہم نے کرونا ویکسین آپ آرڈر کیا ہے نہیں کیا، پہلے معلومات تو لے لیں. کیا ہم وہ کرونا ویکسین اپنے لوگوں کو سر ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے نا کہ جس اسپیڈ سے کرونا ویکسین لگ رہی ہے تو کئی سال لگ جائیں گے لوگوں کو اس ملک کی ویکسین لگنے میں. جو کوشش ہے وہ کر رہی ہے حکومت. لیکن بات آپ نے کہا مہنگائی، میں نے اعتراف کیا کہ مہنگائی ہے، لیکن اگر آپ اس پر آ جائیں کہ جی ان کے وزیر جو ہیں ان کو 5 چھتر، تو کون چھتر کھاتا رہا ہے ماضی کے اندر؟ کون سا ادھر حاجی ثناء اللہ ہے جو بوٹ پالش کر کے نہیں ابھی اوپر تک آیا ہے؟ کہاں گئی؟ اور یہ کہنا کہ جن لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ کرونا ویکسین کے اثرات کب مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا سر اس سے تھوڑی سی آگے بات کر لیں. آپ دیکھیں پوری بات کر لی، آپ نے بھی کم نہیں کی. ایس او پیز کو فالو نہیں کرتی عوام، ابھی بھی لاک ڈاؤن لگانا پڑ جاتا ہے. آج بھی میں حلفن کہتا ہوں، حلفن. تو حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ جو دروازے بند ہوئے ہیں ان دروازوں پہ روز جا کے یہ صدائیں دیتے ہیں کہ ہمیں خدا کا واسطہ دروازے کھولو. 30 سال تک اقتدار میں رہنے والے، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے، آج وہ کہے کہ ہم حاجی ثناء اللہ ہو گئے ہیں اور ملک جو ہے اپنا تباہ ہو گیا. کرونا سے ہم کہاں چلے گئے؟ 30 سال تک اقتدار، مشرف سے لے کے بے نظیر سے لے کے نواز شریف سے لے کر ہر اقتدار میں حصہ لینے والے، آج وہ کہے کہ جی آپ لوگ خیال نہیں کر رہے، عوام کرے گی خیال. کیوں نہیں یہ مشترکہ فتویٰ دیتے؟ کیوں نہیں یہ باہر عوام سنجیدگی سے لے گی اس کرونا کو؟ ان کے 95% لوگ ان کے کہتے ہیں کرونا ہے نہیں ہے. ٹھیک، اب ذرا عوام کے لیے کوئی بات کر لیں سر. مجھے بتائیں اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا، لاک ڈاؤن لگانا پڑتا ہے، حکومت کی ناکامی نہیں ہے. ابھی آپ نے تعریف کی پہلی اور دوسری لہر میں وزیر اعظم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت کامیاب تھی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، معیشت پہ بھی بوجھ نہیں پڑا. یہ تیسری لہر میں آپ نے فوج کو کیوں طلب کر لیا؟ آپ کو جس ملک کو یہ بھی معلوم نہ ہو، اور یہ بھی عمران خان پہ ڈال دیجئے گا، جس ملک میں قوم یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کی قوم کی تعداد کتنی ہے، یہ 22 کروڑ ہے کہ 25 کروڑ ہے کہ 27 کروڑ ہے. جس ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ صبح بیچارہ نکلتا ہے، شام کو اپنے بچوں کے لیے روزگار لے کے جاتا ہے. جس ملک میں تمام تر اپیلوں کے باوجود، اب مساجد کی میں بات کرتا ہوں، پرسوں بھی عمران خان صاحب نے کہا سب سے زیادہ عمل مساجد میں ہوا ہے، ایس او پیز کے اوپر، مدارس میں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود، اپیلوں کے باوجود، آپ نہ بازاروں میں لوگ آنے سے باز آئیں، نہ علامہ صاحب ایک سوال یہاں پر آپ سے، ایک سیکنڈ. آپ نے مساجد کی بات کی، سر مجھے بتائیں کہ مساجد میں کوئی بغیر ماسک کے شخص جاتا ہے اس کو مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے؟ سر نہیں نکالا جاتا کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں دوسرا ایشو کھڑا نہ ہو جائے. ایک منٹ ٹھہر جائے نا. مساجد میں سب سے بڑا جمعے کا اجتماع الحمدللہ میرا ہوتا ہے لاہور گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ میں. میں آپ کو ابھی ویڈیو بھیج دیتا ہوں. 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے پچھلے جمعہ کے اندر. انتظامیہ اپنی ترتیب بناتی ہے، کوشش کرتی ہے، سینیٹائزر بھی دیتی ہے، ماسک بھی دیتی ہے، لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھئی گھر سے وضو کر کے آؤ، اپنا جانماز لے کر آؤ. لیکن جس طرح باقی ملک کے اندر جو ہے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس طرح مساجد میں بھی جو آتے ہیں وہ کوئی فرشتے تو اتر کے نہیں آتے ہیں نا، یا جنات تو نہیں آتے ہیں. مساجد میں بھی اسی قوم کے لوگ آتے ہیں، ہمارا ہی حصہ آتے ہیں. آپ کے ہاں
کیا جتنے مرضی آپ پرائیویٹ شاپنگ مالوں میں چلے جائیں جہاں لوگ آپ کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ماسک لیتے ہیں. سر لیکن آپ سختی کریں علامہ صاحب, ایک سیکنڈ, اگر آپ جان بوجھ کر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے تو یہ بھی ایک قتل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نرمی کیوں کرتے ہیں, پھر یہ بھی قتل کے برابر ہوا نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں پارس, سب سے پہلے شعبان کے اندر جب یہ تیسری لہر شروع ہوئی رجب کے آخر میں, ہم نے تمام علماء کو جمع کیا, ان کی طرف سے بھی اپیل کی, مساجد کے اندر بھی جو ہے جتنی ممکن ہے احتیاط ہو رہی ہے, لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں؟ چلیں میں علامہ امین شہیدی صاحب سے ذرا کر سکتے ہیں نا, گزارش ہی کر سکتے ہیں. رائٹ, اب آپ کا گلہ ختم ہو گیا ہوگا, ساری باتیں کر لی ہیں آپ نے, اب میں امین شہیدی صاحب سے ذرا بات کر لوں. سر سارے جواب دیے آپ نے. علامہ امین شہیدی صاحب, کرونا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے سر, آپ کے خیال میں کیا حکومت اس کو درست طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے؟ اور علماء کا کردار جس پہ ابھی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا سر. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا کچھ نہیں ہو رہا جو ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اگر ہمیں انصاف سے بات کرنی ہو نا اور اس میں اپنی سیاست نہ کرنی ہو, تو پھر اس بات کو ہم کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے باقی تقریباً 200 ممالک میں اس وقت بھی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے, بہت ہی اچھی کنڈیشن میں. باقی دنیا کی حالت آپ دیکھیں, امریکہ کی دیکھیں, اٹلی کی دیکھیں, جو جدید ترین ممالک ہیں دنیا کے اور پیش رفتہ ترین ممالک ہیں, وہاں پر کورونا سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں پاکستانی اس وقت بھی بہت محفوظ ہیں, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک خود یہاں کی انوائرمنٹ اور لوگوں کی جسمانی ساخت, ان کی خوراک, ان کے جسم کے اندر مدافعتی نظام کی مضبوطی وغیرہ وغیرہ, اور دوسری طرف حکومتی اقدامات. اگر آپ پہلی رو میں دیکھیں تو حکومت نے واقعی بڑے زبردست قسم کے اقدامات کیے, خوف بھی بہت زیادہ پھیلا اور اس کے نتیجے میں بہت حد تک کنٹرول ہوا دونوں میں. اس دفعہ نسبتاً کورونا کی بیماری بڑھ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز حکومت کی پالیسیز پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ لوگوں کا تعاون کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں اور ان چیزوں کو بالکل عادتاً لیتے ہیں, عادی ہو چکے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جہاں تک مساجد کی بات ہے, میں کم از کم اس بات کی گواہی دوں گا کہ مساجد میں باقی مارکیٹوں کی نسبت, باقی جگہوں کی نسبت ایس او پیز پر بہت زیادہ عمل ہوتا ہے. یعنی فاصلے کے حوالے سے بھی, ماسک کے حوالے سے بھی, اور سینیٹائزر کے حوالے سے بھی. یہ جو مذہبی اجتماعات ہیں وہاں پر زیادہ عمل ہوتا ہے, باقی جگہوں میں نسبتاً کم عمل ہو رہا ہے. بہرحال اس کے باؤجود کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, اور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آگے کے 2 ہفتے زیادہ اہم ہیں, یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, خرابی کا امکان بھی ہے حالات کی. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف وارننگز ہی دینا کافی ہے یا پھر 1-2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے؟ صرف وارننگ کافی نہیں ہے. ہماری قوم اس مزاج کی نہیں ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ ایک بیان دے دیا اور عوام نے اس پر عمل کیا, یہ نہیں ہے. آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے اور لاک ڈاؤن کے جزئی اقدامات پریکٹیکلی آپ کو سامنے لانے پڑیں گے, جس سے کم از کم وہ علاقے جہاں پر یہ بیماری زیادہ ہے وہاں پر اس کو لاک ڈاؤن کیا جا سکے, اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جس کے ذریعے سے اس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اس کو پریکٹیکلی میدان میں لایا جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے اور عوام پر آپ ڈال دیں اور کہیں کہ عوام احتیاط کریں, تو عوام احتیاط نہیں کرے گی, نتیجتاً عوام بچوں کی طرح سے ہے. علماء ہیں, آپ کی بات, آپ کے پیغام کو عوام سنتی ہے, اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تینوں ذرا پلیز عوام سے اس حوالے سے ضرور تھوڑی سی اپنا کامنٹ اس کے اوپر دے دیں کہ اس عید پہ اگر ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, اگر ہم اپنے گھر میں رہ لیں گے, اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کا خیال کر لیں گے, ہم اپنے لاکھوں روپے نہیں خرچ کریں گے, تو ہمارا ایمان تو نہیں ڈگمگائے گا, عید ہماری اچھی ہو جائے گی نا. اگر سادگی سے ہم ڈر جاتے ہیں عید اور سادگی کا لفظ جوڑ کر. قوم اس وقت کئی ایک بحرانوں کا شکار ہے. مہنگائی کا بحران اپنی جگہ, کورونا کا بحران اپنی جگہ. ان دونوں بحرانوں کے درمیان غریب اور یہ جو درمیانی طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ پس رہا ہے. تو اس لیے فضول خرچیوں سے اجتناب کیا جائے, اور یہ پیسہ جو آپ کے پاس اضافی پڑا ہوا ہے وہ آپ کے ہمسائے میں, آپ کے ارد گرد جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. حافظ حمداللہ صاحب, ملک میں اس وقت ہنگامی صورتحال ہے, اگر ہم یہ عید سادگی سے منا لیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا ہمیں؟ دیکھیے فارس, بات یہ ہے کہ میں پھر ذمہ داری ریاست اور حکومت پر ڈالتا ہوں.
حکومت اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ پاکستان اس حکومت کے آنے سے بحرانستان اور مسائلستان بن چکا ہے۔ ابھی عوام کو پیغام دے دیں، اس لیے میں عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کرونا واقعی ایک بیماری ہے، لہٰذا آپ احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں۔ میں ان تاجر برادری سے، ان بزنس مینوں سے، بڑے بڑے کاروباری حضرات سے، صنعت کاروں سے گزارش کرتا ہوں، اشرافیہ سے، کہ آپ آس پاس غریبوں کا خیال بھی رکھیں، ہمسایوں کا خیال بھی رکھیں، بیماروں کا خیال بھی رکھیں، تھوڑا ہسپتال کا وزٹ بھی کرے کہ ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں ہے، نہ زمین پر ہے، نہ خلا میں ہے، خود جو اللہ تعالیٰ نے دولت اور مال سے مالا مال کیا ہے، ان لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جا کے اپنے پڑوس میں پوچھے افطاری کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، جا کے اسپتال کی وزٹ کرے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ خود آپ دے دیں ان کو، حکومت کا انتظار نہ کرے۔ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت، وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت، حکومت تو اس انتظار میں، وہ کہتے ہیں کہ قبرستان کے بغیر کہیں آپ کو سکون نہیں ملتا، وہ تو اس انتظار میں کہ 22 کروڑ عوام سارے قبرستان میں چلے جائیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، سر ایسی عید کا کوئی فائدہ ہے جس میں بہت تھوڑی سی آکسیجن کے لیے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے منتظر ہوں؟ ابھی جو ہاسپٹلز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ گنجائش ختم ہو جائے اور حکومت بے بس نظر آئے، ہم سادگی سے عید منا سکتے ہیں سر؟ میں عرض کروں کہ دارالافتاء پاکستان نے، پاکستان کے اکابر علماء نے رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، کل بھی ایک اپیل کی ہے کہ مخیر حضرات آگے آئیں، ویکسین، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ویکسین خرید کے جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، یہ مسئلہ ہے تاکہ کلیئر، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ویکسین خرید سکتے ہیں اور ان لوگوں کو لگا سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو صاحب نصاب ہیں ان کو نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح آکسیجن ہے، باقی چیزیں ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ حکومت کے ادارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آکسیجن کے حوالے سے کوئی شارٹیج نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ مخیر حضرات کو ہسپتالوں میں جانا چاہیے یا پتہ کرنا چاہیے ڈاکٹروں سے، حکومت کو اپنا کام کرنا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر اس عید پہ بھی ہم پرانے کپڑے پہن کے عید کو گزار لیں، تو اصل عید تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے روزے اور رمضان اور حسن سلوک، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں، تاکہ آخری رات ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، بالکل بے شک، مل کر دعا اور ان سب کے بعد منافع خوری بھی چھوڑ دیں اور جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں، پوری انسانیت کو نجات دے دیں۔ بالکل سر۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ فارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نگہدار۔